बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक साग सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली हो गई और अब ज़ाहिर है कि सवाल यहां पर उठता है कि चंद ही महीने में इंतखाबात जहां पर होने तो फिर मकसद क्या था, ये हम पीपल्स पार्टी से पूछेंगे और ज़ाहिर है कि उसके क्या अगराज़ व मकासद होंगे, किस तरीके से पीपल्स पार्टी की रेलेवेंस जो है वो मजीद बढ़ेगी, क्योंकि सिंध में ऑलरेडी उनकी हुकूमत थी, बड़े अहम उनके पास ओहदे मौजूद हैं, सदर साहब उनके हैं, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, गवर्नर उनके पास हैं। तो अब ये महाज जो है वो उन्होंने संभाल लिया है, तो फिर क्या इसके चैलेंजेस होंगे और क्या इसके फवायद होंगे। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा ये है कि ये जो 27वीं तरमीम थी उसके बाद अब 28वीं तरमीम की बाज़गश्त, और उस एतबार से कि जब 26वीं और 27वीं को मिलाकर पीटीआई ने एहतजाज का फैसला किया है, तो अब इस पर क्या कहना चाहिए कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, या देर आयत दुरुस्त आयत, या न जाने क्या सोच होगी पीटीआई की, क्योंकि पहले 26वीं तरमीम का जब मामला था तो उसके अंदर वो 7 थे। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने इस पर मौक़िफ़ अपना ये दिया था कि हम इसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम इसके ऊपर वोटिंग में एक इस तरीके से अपनी राय नहीं देंगे, तो वो मामला हुआ था। लेकिन अब साथ साथ एहतजाज किया जाएगा और जुमे को यौम स्याह मनाया जा रहा है। प्लस जज साहिबान कुछ मुस्ताफी हुए हैं और कुछ के इस्तीफे की खबरें हैं, ये चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या कोई लॉयर मूवमेंट भी ऐसे हो सकती है जिसको देख के पीटीआई भी उनके साथ मिल जाए और एक अपने प्रोटेस्ट को थोड़ा सा शिद्दत दे, ये भी सवाल अभी देखना बाकी है। 28वीं तरमीम, कहा यह जा रहा है कि जो चीजें 27वीं में रह गई थी वो 28वीं में होंगी। इस बाबत मैं चाहूंगा कि पहले अकील मलिक साहब ने कल खबर दी कि अब यह है कि बजट से पहले होनी और कब तक आनी है, ये तारीख भी उन्होंने बयान की है। सुनिए जरा। 28वीं अमेंडमेंट नहीं, ये महीनों की बात है, बजट से पहले ही होनी है। ये तो तय है कि बजट से पहले ही होनी है, और उसकी वजह ये है कि जो भी मैकेनिज्म डिसाइड होना है एनएफसी के हवाले से, दीगर इश्यूज के हवाले से ताल्लुक है, डायरेक्टली ताल्लुक है। 28वीं अमेंडमेंट अप्रैल से पहले होगी, लाइकली अप्रैल से। अच्छा, इस पर हनीफ अब्बासी साहब ने क्या फरमाया वो भी जरा देखें। ये कुछ चीजें जो 26वें में नहीं हुई थी वो 27वें में हो गई, जो 27वें में नहीं हुई वो 28वें में हो जाएंगी। अच्छा, फिर उस पर राना साहब ने क्या इजहार ख्याल किया, मैं चाहूंगा आप ये भी देख लें। 28वीं तरमीम जो अवामी इशूज हैं, लोकल बॉडीज का इशू है, पॉपुलेशन का इशू है, एनएफसी का इशू है, सूबों और मरकज के दरमियान दोबारा से जायजा लेने की जरूरत है, उसके ऊपर बहस जारी है। 28वीं तरमीम लाई जा सकती है। अच्छा, इसमें अब एमक्यूएम के अपने तहफुजात हैं। अब वो कह रहे थे कि जी मुसवदे में उनकी तजवीज़ करदा चीज़ें भी जो हैं वो शामिल होंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। लोकल बॉडीज़ का एक बड़ा मसला है। लेकिन क्या उनको लॉलीपॉप दिया गया, क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, क्या 28वीं तरमीम में वो कुछ होगा जो एमक्यूएम चाहती है, ये अभी देखना बाकी है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों पे हम जरा बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब इस वक्त हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू शर्मिला, ये मुबारकें जी आपको आज़ाद कश्मीर का महाज संभालने पे। तो ये वक्त की अहम जरूरत थी, ये क्या आखिर व्हाट वाज द नीड? शुक्रिया सती साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन कंसेंसस पॉलिटिक्स और हम कंटिन्यूटी पसंद करते हैं। आपको याद होगा कि जब गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया था तो हम इन हाउस चेंज लाके हमने राजा परवेज अशरफ साहब को वजीर आजम बनाया। उससे अदालतों को खत न लिखने को। जी, वी कुड हैव गॉन फॉर इलेक्शंस, यू नो, द प्रेसिडेंट कुड हैव डिसॉल्व द असेंबली। यहां पर भी जो सिटिंग इनकम्बेंट वजीर आजम थे, ही लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, और ऐसे मौके पे हमने बिल्कुल देखा कि एक मौका है जहां पर हम कंटिन्यूटी ला के अपना वजीर आजम ला सकते हैं। दिस इज पॉलिटिक्स। हमारे पास नंबर्स मौजूद थे, हमारे साथ हमें पीएमएलएन ने भी सपोर्ट किया, हमें बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया, लेकिन साइड पे बैठे। नहीं, ठीक है। देखिए, आजाद कश्मीर के कुछ इश्यूज हैं दैट नीड टू बी रिजॉल्व्ड, उस पर डायलॉग होना जरूरी है। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, और उसके ऊपर बातचीत होना जरूरी। जो इनकम्बेंट वजीर आजम थे वो शायद इन मामलात को नहीं देख पा रहे थे। अच्छा, पीएमएलएन ने भी उनसे सपोर्ट विड्रॉ कर ली थी, उनके अपने सिटिंग मिनिस्टर्स ने उनसे अब सपोर्ट विड्रॉ कर ली थी। तो ऐसे मौके के ऊपर तो फिर जाहिर बात है कि एक इन हाउस चेंज बनता है, नो कॉन्फिडेंस भी बनता है और इन हाउस चेंज भी बनता है, और वही हुआ। इंशाल्लाह जब तक अगले इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहां पर है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन इश्यूज को एड्रेस करें। देखिए, मामले का हल होना चाहिए, और मामले का हल हम समझते हैं कि हमेशा डायलॉग से होता है।
ماضی میں بھی دھرنے ہوئے اے جے کے اندر، اس دفعہ بھی ہوئے، تو یہ ریکرنگ ایشو ہے. اس بار جو عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی تھی وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک الگ ہی کمیٹی بنی جس کی کوئی پولیٹیکل امبریلا اس کے سپورٹ میں نہیں تھا، آپ کی جماعت ہو، ان کی جماعت ہو یا ہٹ کے، اور انہوں نے اپنی باتیں منوائیں. جو ایک کمیٹی بنی تھی جس میں قاہرہ صاحب، پرویز اشرف صاحب، باقی سارے لوگ بھی، احسن اقبال صاحب بھی تھے. کیا اس کو آپ لوگ کنٹین کر پائیں گے، یا اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جب ہم سینٹر سے ویسے بات کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کی یہاں پر کیا ضرورت ہے؟ وی انڈرسٹینڈ کہ ایشوز کیا ہیں. وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ اے جے کے اندر انریسٹ ہے. اچھا. وی آلسو انڈرسٹینڈ کہ کچھ ایسے کنٹینشیس ایشوز ہیں جن کے اوپر ایک ان ڈیپتھ ڈیلیبریشن اور ڈائلاگ ہونا ضروری ہے. کیا حل اس کا نکلتا ہے وہ آپ اور میں ابھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ چیزیں ہیں، گریونسز ہیں، اینڈ دے نیڈ ٹو بی ایڈریس. دیکھیے اس طرح معاملات چل نہیں سکتے. بلوچستان میں انریسٹ، کے پی میں انریسٹ، وہاں پر ساتھ انڈیا بیٹھا ہے تو دیکھیں نا. اور آپ اپنے آگے بارڈرز دیکھیں، افغانستان انڈیا کا پراکسی، وہاں انڈیا کہہ رہا ہے میں پاز کر کے بیٹھا ہوں، یہ سیز فائر نہیں ہے. افغانستان تابڑ توڑ حملے صرف زبان سے نہیں کرتا، لیکن وہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے، دیٹ از یو نو اٹس اے ہیوج چیلنجنگ پوزیشن فار ٹھیک ہے. اس. عفنان صاحب، یور تھاٹس. اقتدار ان کو مل گیا ہے، آپ لوگوں نے سپورٹ کی، لیکن آپ لوگ سائڈ پہ ہیں، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ بیکاز یہ چاہ رہے تھے کہ مسائل حل ہوں، یا پھر فنڈز کا بھی ہے، پھر ایک آپ کو بارگیننگ چپ بھی مل جاتی ہے، اف یو ہیو یور گورنمنٹ ان اے جے کے، ایک اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے. کیا وجہ ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ غیر فعال تھی، اور وہ غیر فعال تھی اسی وجہ سے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو عوامی انٹرسٹ کے معاملات تھے ان کو وہ ریزالو نہیں کر سکی. اور پہلے بجلی کے معاملات کے اوپر بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے، پھر اس کو ایونچولی ان کی بات ماننی پڑی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ابھی ریسنٹلی اور آئینی معاملات کے اوپر ادھر بڑے پروٹیسٹ، ادھر کا جو ان کا آئین ہے اس کے مطابق. تو اس کا مطلب بنیادی طور پہ تو یہی تھا کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ عوامی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے میں ناکام رہی ہے. حالانکہ ہم نے بڑا سپورٹ کیا پچھلی حکومت کو، سب کچھ کوشش ہماری پوری تھی کہ وہ کامیاب ہو، مگر بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پھر ہمارا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہ رہی تھی، تو پھر ہم نے ان کو سپورٹ کیا. اور یہ ہے کہ الیکشنز ویسے بھی اراؤنڈ دا کارنر ہے. تو ایگزیکٹلی دیٹ از دا کوسچن کہ الیکشنز ور اراؤنڈ دا کارنر، تو بجائے اس کی تیاری کرتے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتے. لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہے کہ حکومت سنبھالنا اس وقت ضروری تھا؟ اینڈ ول دے بی ایبل ٹو کنٹین عوامی ایکشن کمیٹی یا وٹ ایور جو بھی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تو ریفلیکشن آپ کو الیکشن میں نظر آئے گی نا. مینلی تو وہاں پہ اس کو پتا چلے گا کہ کیا ان کا ایکچوئل ہے اور کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنے پانی میں. تو یہ ضرور ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس ٹائم پہ حکومت میں جانا اتنا اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن کنوے کیے تھے آپ نے اپنے نہیں. خدشات؟ لیکن پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنی ان کی سوچ ہے، یہ تو ظاہر ہماری پارٹی کی اپنی سوچ ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر ہے، اس لیے پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھے. ہمایوں صاحب، آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ آپ نے یہ سارا سلسلہ دیکھا، کیا عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے دیٹ واز دا رائٹ ٹائم کہ پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا، یا آپ کی الگ کوئی توجیحات ہیں اس اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ دیر آر آلویز، جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں نا تو آپ ہمیشہ چیزوں کو اچھا ریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اندر جتنا مرضی گند کیوں نہ ہو. اٹ نیڈس ٹو بی اے نائس ریپ، تاکہ وہ شوگر کوٹڈ اینڈ یو نو شوگر کوٹڈ ہے یا نہیں، نہیں ریپ اچھا ہے، اندر کوئی شوگر نہیں ہے، اندر سارا گند ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، مطلب کسی بھی باشعور انسان کے اندر جب 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رہتے ہوں ایک گورنمنٹ کے ختم ہونے میں، why would you bring no confidence motion? Why? کوئی وجہ ہوگی، ڈیفینیٹلی کوئی وجہ ہوگی. اب وہ وجہ کم از کم گورننس تو ہو نہیں سکتی. 2 مہینوں میں آپ نے کیا گورننس کرنا ہے، 1 مہینے میں آپ نے کیا گورننس کرنا ہے، یہ آپ کر نہیں سکتے ہو. پریکٹیکلی آپ کی جو اسکول آف تھاٹ ہے آپ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. پھر کیا وجہ ہے؟ اب وجہ کیا ہے؟ اب مجھے بات بتائیں، الیکشن سے پہلے، اگلے الیکشن سے پہلے وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک لیڈر آف اپوزیشن اور ایک لیڈر آف دا ہاؤس کی ضرورت ہے. اس وقت لیڈر آف اپوزیشن چاہے پی ٹی آئی کا ہو، اور وہ مطلب کائنڈ آف منحرف پی ٹی آئی پر ہے، تو پی ٹی آئی کا. سو واٹ ایف میں اس کے اوپر اعتبار نہ کرتا ہوں کہ یہ آخر میں جس بندے کا میں کہہ رہا ہوں گا وہ یہ بات نہیں مانے گا، اور یہ
کسی اور کا نام لے لے گا جو میں نہیں چاہتا کہ وہ الیکشن کمشنر آئے, میں نہیں چاہتا کہ وہ چیز آ جائے. سو پھر اس کو ہٹانا تو ہوگا نا, کیونکہ ایک ملی بھگت ایک چیز ہوگی. اب وہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری ملی بھگت صرف اس کے لیے ہوئی ہے, نتھنگ ایلس. اچھا, باقی ساری وہ چیزیں ان لوگوں نے, کوئی میرے لحاظ سے یہ بہتر فیصلہ ہوتا کہ آپ 6 مہینے کے بجائے, مطلب 5 مہینے ویٹ کرنے کی بجائے 5 مہینے پہلے وہ کر لیں. دس از مور لیس فل ٹرم, مطلب 1-2 مہینے آپ ہاف ٹرم 3 سال 2.5 سال 3 سال 3.5 سال ٹھیک ہے, لیکن ونس یو کراس 4.5 اور 4 years and 3-4 months 5 months, پھر اس کے بعد پہلے وزیر اعظم تو نہیں چینج ہوئے نا, ایسے چوتھے سنے بہت ہوتے رہے ہیں, لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے نا, دیکھیں آپ وزیر اعظم چینج کر لو, آپ انہیں کہو کہ یار دوبارہ الیکشن وہ کر لیں, ڈیزالو کر کے نئے الیکشنز کر لیں, اس کے بعد آ جائیں, وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا تھا, کوئی پرابلم تو نہیں نا. یہ بھی ایک جو جیسے ابھی شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی, ایک کنٹینیوٹی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس ہے. بھئی آپ 6 مہینے پہلے ڈیزالو کر دیں, اگر اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے 6 مہینے پہلے ڈیزالو کر کے گو ٹو دا پبلک اینڈ ڈو دیٹ تھنگ. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں, دا ریپر از نائس کہ ہم لوگ ڈیموکریٹک ہیں, ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. ایک چیز پہ آپ کی رائے جو میں نے ان سے بھی پوچھا, شرمیلا سے بھی پوچھا, کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی ایک پریزنس شو کی, لوگوں کو کنٹرول کیا, اور اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز مجھے دوسری نظر نہیں آئی. سینٹر سے لوگوں کو جانا پڑا, کمیٹی بنی, بات ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بفور الیکشنز ول بی ایبل ٹو کنٹین اور سٹ ود دیم اور ٹاک ٹو دیم اور میک دیم انڈرسٹینڈ واٹ دے وانٹ؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا؟ کوشچن از دیٹ کیا وہ جو ریپرزینٹیٹو تھے جو عوام کے تھے, عوام پارٹی, کیا وہ ان پالیٹیشنز جو اندر بیٹھے ڈڈ دے ریکگنائز دیم؟ نو دے ڈڈ ناٹ. اگر میں جو عوام ہوں یا جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جو ریپرزینٹیٹو ہے جن کے اوپر عوام کو ٹرسٹ ہے, کیونکہ عوام ان کے کہنے پہ عوام کنٹینڈ ہو رہی ہے, دیٹ مینس عوام ٹرسٹ دیم. Yes. Did they trust the people sitting in the parliament? No. Okay. So ہم سے بات کی نہیں, آپ کے ساتھ نہیں ہے, جو ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ان سے نہیں کیا نا, سینٹر میں, ہاں اس وقت وہاں پر جو تھے کیا نا, ان کے ساتھ نہیں کیا. سو میری نظر میں یہ افضل طریقہ ہوتا, طریقہ ہوتا کہ ڈیزالو کرتے. ٹھیک ہے. شرمیلا, کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ فنڈز بھی رہتے ہوں گے, وہ بھی ظاہر ڈسپرس کرنے ہوں گے, تو اس سے بھی تھوڑا بہت فائدہ ایک مل جاتا ہے, پلس پیپلز پارٹی کی ایکسپینشن کے ایک اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ سندھ اونلی پارٹی نہیں ہے, اس کے آزاد جموں کشمیر تک روٹس بھی ہیں اور گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے, یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ جو تاثر ہے ستی صاحب کہ سندھ اونلی پارٹی نہیں ہے, کیوں بلوچستان میں ہماری حکومت ہے, پنجاب میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے. دیکھیے دا تھنگ از کہ آپ نے سیاست کرنی ہے, اور اگر آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ. دیکھیں ہمایوں صاحب کی اپنی جو ایک سوچ ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ جی الیکشن کروا دیتے ہیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں کنٹینیوٹی لے کے چلنی ہے کہ جب تک الیکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ 4 مہینے کا پیریڈ ہو چاہے وہ 6 مہینے کا پیریڈ ہو. یہ میں نے آپ کو اگزامپل شروعات میں ہی دی تھی کہ 1 سال رہ گیا تھا, 1.25 سال رہ گیا تھا کہ ان کے گیلانی صاحب کا پرائم منسٹر شپ کا, لیکن ہم یہ کہہ سکتے تھے وی کوڈ ہیو ہیڈ الیکشنز آفٹر 4.5 years. لیکن ہم لے کر آئے راجہ پرویز اشرف کو. پھر وہ میاں صاحب نے آ جانا تھا. نہیں وہ بات نہیں, وہ تو جس کی قسمت تھی اس نے آنا تھا. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ اس وقت بھی یہ منطق ہو سکتی تھی نا کہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گیا, اسمبلی ریزالو کریں, گو ٹوورڈز فریش الیکشنز. لیکن وی تھاٹ نو دس از ناٹ اٹ, ایک ان ہاؤس چینج بہتر چیز ہے. ہر دفعہ الیکشنز اتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں الیکشنز بڑا خرچہ ہوتا ہے, بڑا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس. ٹھیک ہے عدنان صاحب, اب ذرا یہ تو معاملہ ہو گیا, اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ تو اب بھائی ابھی یہ اس کے اوپر اعتراضات نہیں ہوئے ختم, اور یہ محمد صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اب 26ویں اور 27ویں کو ملا کے احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں, اور اوپر سے 28ویں کی ڈیٹ بھی دے رہے ہیں. عقیل صاحب کیا چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ جو غلط اختیارات کا استعمال عدلیہ نے پچھلے 10-15 سال کیا ہے, اس کی وجہ سے وہ لائی گئی ہیں. اور اس کے اندر جو ایک بہت زیادہ پاور کانسنٹریٹ ہو گئی تھی چیف جسٹس کے عہدے کے اندر کہ وہ بینچ بھی اپنی مرضی سے بنا لیں گے, وہ 100 موٹو بھی لے لیں گے جس مرضی کا ان کا چاہے, اور جس کو مرضی بینچ میں رکھیں, جس کو مرضی کو بینچ میں رکھیں, اس کو نہ رکھیں, کو پوچھنے والا نہیں ہے. ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا گیا. یہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے
اس سے بنیادی طور پہ اس ملک کی پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے. اگر آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کانسٹیٹیوشن دیکھیں, لیکن عدلیہ بھی تو ایک الگ ہی ستون ہے نا, لیکن ایسا امپریشن مل رہا ہے کہ کچھ لوگوں سے شکایت کی وجہ سے سب کے پر کتر دیے گئے ہیں, اور اب ہر کوئی اپنی ترقی کے لیے یا ہر کوئی فیصلہ دینے سے پہلے آپ کی طرف دیکھے گا کہ حکومت ناراض نہ ہو جائے. ایک تو یہ امپریشن. دوسرا یہ جو ریزگنیشنز آ رہے ہیں, کچھ ریزگنیشنز آ چکے ہیں, کچھ کے بارے میں ہائی کورٹ سے بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, تو ڈزنٹ دیٹ کنسرن یو؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ججز یہ چاہتے ہیں کہ وہ کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کے سیاست کریں تو پھر ٹھیک ہے, ان کو بے شک ریزائن کر دینا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو گھر بھیجیں, بالخصوص اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, میاں محمد نواز شریف کو, جس نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ نکلے لاہور سے, اور وہ جب تک گجرانوالہ تک پہنچے تو عدلیہ انہوں نے بحال کرائی. لیکن اگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیسز کے میرٹ پہ بات نہیں کر رہا, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی نے آپ کو بحال کیا اور اگر کوئی کیسز آئیں اور ان کیس میرٹ پہ ہوں تو آپ فیصلہ اگینسٹ دے سکتے ہیں, یہ جج کا اختیار ہے. بالکل, وہ تو اختیار ہے, لیکن میرٹ والے کیے نہیں نا انہوں نے وہاں پہ نعرے لگے, وہاں پہ نعرے لگے کورٹ روم نمبر 1 میں. پھر جو ان کی فیملی جو ہے انہوں نے جہاں جا کے جلسوں میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی. پھر یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے تو کھوسا صاحب نے کہا کہ کم کہاں باور خوار ہو رہے ہو, میرے پاس آؤ میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں. گڈ ٹو سی یو کا آصف سعید کھوسا صاحب, آصف سعید, یہ ٹاک شو کے اندر یہ والی بات ہوئی, یہ ریکارڈڈ ہے. اچھا, پھر یہ کہ آر ٹی ایس بٹھا دی اور ثاقب نثار نے کہا کہ وہ کوئی نہیں ہوگا, کوئی پٹیشن نہیں ہوگی الیکشن کے اندر, 2018 کے الیکشن کے اندر. اوکے, پھر مطلب یہ ایک نہیں, پھر ان کو کہا کہ جی آپ کو پہلے پاناما سے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا ہے. پھر ایک اور بینچ بنائی وہی والے مور اور لیس ججز کی, اور انہوں نے کہا کہ جی اب یہ جو نااہلی تا حیات ہوگی. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تا اہل جو ہے یہ بھی ہم نے پورا نہیں کیا, تو اب ایک اور بینچ بنا, وہ بھی مور اور لیس وہی والا ہی تھا اسی گروپ کا, اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ دے دیا کہ یہ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے 63A کے مطابق. پھر 63A کا آپ نے ایک اور فیصلہ دیکھا جب پنجاب میں ہماری حکومت تھی. یعنی کہ ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرور مجھے بتا دیں نا, یہاں تو اب ان چیزوں کا راستہ رک جائے گا. بات یہ ہے کہ یہاں تو آپ انصاف کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آج بہت سارے لوگ آنسو بہاتے آپ کے لیے کہ جی دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ساری ڈسکشن آپ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ اب جو فیصلہ کرے گا تو وہ یہ ان چینجز کی وجہ سے, ان ترمیم کی وجہ سے اب وہ نہیں کر پائے گا, یا یہ سوچے گا, کانسیکوینسز سوچے گا. تبدیلی کیا آئی ہے دیکھیں, بنیادی طور پہ ہم تبدیلی کو دیکھ لیتے ہیں نا. جو بینچ فارمیشن کی پاور چیف جسٹس کے پاس تھی وہ چلی گئی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس, اور اس کے اندر اپوزیشن بھی ہے, جس میں عدلیہ بھی ہے, جس میں مقننہ بھی ہے, جس میں انتظامیہ بھی ہے. اس کا اور ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں نا, اگر ایک ایم این اے اور ایک سینیٹر جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے, پاکستان بار کونسل کا جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر جو جیتتا ہے پھر وہ آتا ہے 3, پھر 5 ججز ہیں, 8 لوگ ہو گئے. 13 میں سے اگر 8 لوگ بھی آپ کے بکھے ہوئے ہیں یا سارے کے سارے سب برے ہیں, تو پھر تو آپ جو مرضی کر لینا. سینیٹر ہمایوں محمد, مسئلہ کیا ہے جب یہ اتنا انہوں نے ایکسپلین کیا؟ ایسا ہے کہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں اور اگر آپ ہمارے نیبرز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے دنیا میں. اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنے گا, ٹھیک ہے. اب سائنس میں, اور ماشاءاللہ دونوں ڈاکٹر ہیں اور دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, دیٹ مینز ان کو ریسرچ کے سے پتہ ہونا چاہیے. سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پائلٹ اسٹڈی. پائلٹ اسٹڈی مینز آپ چھوٹی ایک اسٹڈی کرتے دیکھتے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے کیا یہ وہ کام ہوتا یا نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے 26ویں ترامیم میں پائلٹ اسٹڈی کی کہ ہم نے یہ کہا پورے پاکستان کو کہ جی پاکستان کے اندر جو پینڈنسی آف کیسز ہے اس وجہ سے ہیں, اور بلاول بھٹو ہمیشہ کہتے کہ 5% یا 6% لوگ جو ہیں یا کیسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ہے, لیکن وہ 95% آف دا ٹائم کورٹ کا لے جاتے ہیں, اور 80% جو لوور جوڈیشری میں باقی اس میں جاتا ہے, تو اس وجہ سے پینڈنسی آف کیسز بہت زیادہ ہے. تو ہم نے کہا چلو ایک پریکٹس کر لیتے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیتے. کانسٹیٹیوشنل بینچ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو پورا اپنے کورٹ کا درجہ دے دیا اسی بینچ کو. وہی 7 بندے, وہ 7 بندے ادھر بھی تھے, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے دے دیا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس 1 سال میں ہوا کیا ہے. اس 1 سال میں کیا پینڈنسی آف کیسز کم ہوئی ہے؟ نہیں کم ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینڈنسی آف کیسز ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن دا نمبر آف کیسز. یہ بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے دوسرا پرابلم کیا ہے, دوسرا پرابلم کیا ہے, میں ایک اچھا جج ہوں اور میں فیصلے صحیح دے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ ہمایوں جب اوپر آئے گا اور یہ سینئر موسٹ جج بن رہا ہے اور اس نے بن جانا ہے چیف جسٹس آف دا فلانا ہائی کورٹ, اب اس کو میں کیا کروں؟
اس کو کہہ دو چلو یار تجھے تو کوئٹہ بھیج رہے ہیں, یار تجھے بلوچستان بھیج رہے ہیں, یا تجھے سندھ بھیج رہے ہیں, اب میں وہاں نہیں جانا چاہتا, اس کا مطلب ہے میں ریٹائر ہو جاؤں گا. اگر مجھے بھیج دیا تو تب بھی میں اس جگہ سے, اس ریس سے میں نکل جاؤں گا. آپ مجھے ریس سے نکال رہے ہو, آئی ایم دا ونر. اچھا لیکن ایک سوال اس کے اندر یہ ہے سپلیمنٹری, کہ جو صحیح فیصلے دینے کی آپ نے بات کی, اس پہ شرمیلا کی اس پہ ڈیفینیشن الگ ہوگی, افنان کی الگ ہوگی, اور آپ کی الگ ہوگی. میں ابھی ادھر بھی آ جاتا ہوں. ابھی ان لوگوں نے نام لیے کہ ان ججز کے وہ پالیٹیشین, اگر یہ پالیٹیشین ہے تو جو ان کے خلاف ہے وہ بھی تو پالیٹیشین ہوئے نا. میں ایک بات بتاتا ہوں, جسٹس اطہر من اللہ, میاں نواز شریف صاحب کی لائف کی گارنٹی مانگی تھی نا گورنمنٹ سے, وہ نہ مانگتے تو وہ تو لندن کا بھی نہ جاتے, ان کو تو کوئی وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پہ باہر نہ جانے دیتا. کیوں نہ جانے دیتے؟ نہ جانے دیتے. مزاری کی آنکھوں میں آنسو. نہیں سنیں نا, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, جب دونوں کیسز ہمارے وہ ہوئے تھے, یہ جو ہم نے 2 اسمبلیز کو ڈیزالو کی تھی, اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے وہ کیا تھا نا. بہت سارے ڈیسیجن, بہت سارے انہی ججز کے. نمبر 3, ہمیشہ یہ کہتے وہ کیا کون ہے, ثاقب نثار کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. ثاقب نثار واز 1997 میں واز اے لا سیکرٹری اپوائنٹڈ بائی میاں نواز شریف, اور 1998 میں جو ایسی تو ہسٹری موجود ہے, بہت سے لوگوں کو, بہت سی شخصیات نے اپوائنٹ کیا, اور پھر تارڑ صاحب نے جن کے اوپر بریف کیس والا کیس ہے, انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ایز اے جج آف دا لاہور ہائی کورٹ. بریک لیتے ہیں جی, میں بریک لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. جی افنان صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے جو باتیں محمد صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی والی بات کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ججز ہیں ان کی ٹرانسفر ہوگی تو پھر وہ ان کو ہٹا دیں گے. پھر بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کمپیٹنٹ جج ہے اور وہ صحیح فیصلے دے رہے ہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, تو پھر اگر آپ اس کو ہٹا دیں, اس کو فرض کریں ہم ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے بات کی, تو وہی والی بات ہے نا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اگر سارے ہی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو 13 میں سے 8 لوگ بھی, 13 میں سے 6 لوگ بھی اگر آپ نہیں مینج, 6-7 لوگ بھی آپ مینج نہیں کر رہے ہیں, اور سارے کے سارے لوگ ہی دوسروں کے ساتھ مل گئے, تو پھر تو آپ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا کسی مسئلے کو حل کرنے کا. بات یہ ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن کی نمائندگی ہے, وہاں پہ حکومت کی نمائندگی ہے, وہاں پہ عدلیہ کی نمائندگی ہے, وہاں پہ مقننہ کی نمائندگی ہے. ایک بہت پاورفل کمیشن ہے, وہ ادھر بیٹھ کے فیصلے ہوں گے. پہلے یہ فیصلے ہو رہے تھے چیف جسٹس صاحب کے کہ کون, اب وہ جو پہلے والے لوگ تھے جن کے نام لے رہے ہیں, ثاقب نثار صاحب نے اپنا پورا گروپ بنایا ہوا تھا عدلیہ کے اندر. ابھی بھی 2 جج ایسے بیٹھے ہوئے جو جونیئر جج ہیں جن کو لا کے انہوں نے سینئرز کے اوپر لگا دیا. آج بھی وہ جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ جو ساری کی ساری تطہیر آپ لوگ کر رہے ہیں نا, وہ تطہیر ہے ایٹ دا ٹاپ لیول. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جو 80% سے زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں لوور جوڈیشری میں, جہاں لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں, اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے تو عدلیہ کی بہت ساری ریفارمز جو ہے وہ پہلے بھی کی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو ہی ہوئی ہے اگر دیکھا جائے, یہ بھی بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے, لیکن ملک اگر نہیں چلے گا تو پھر تو باقی ویسے کچھ نہیں چلے گا, اور عوام کو انصاف. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ سو موٹو لے لیا کہ جی وہ ایک ایکٹریس ہے, ان کے پاس سے کچھ نکل آیا ایئرپورٹ کے اوپر. یہ کوئی کام ہے چیف جسٹس کا سو موٹو کا لینے والا؟ آپ مجھے بتائیں. ایک چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ہاسپٹل بند کروا دیا, پی کے ایل ہے. ایک چیز جیسے صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں جیک رشید کی کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مسئلہ ٹاور توڑ دیا پورا. آپ یقین کریں وہاں جو لوگ تھے بےچارے, اس میں سے 2 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, مر گئے. اچھا ان کا تو قصور نہیں ہے نا, ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے غلط NOC دی تھی, جنہوں نے جمع پونجی لگا کے وہ اپارٹمنٹ لیتے, اور آسان نہیں ہوتا, قسطیں بھر بھر کے آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. اٹس نیور ایزی. شرمیلا مجھے یہ بتائیں NFC کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کچھ ایک میٹنگ بھی ہونی تھی ابھی 18-19 کو. NFC کو ریوائز تو ہونا ہے نا, وہ کس فارمولا پہ ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ پہلے تو بیسڈ آن دا ہیڈ کاؤنٹ تھا, اب یہ کہ پاورٹی وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہے. آپ سے بات ہوئی ہے کوئی؟ پری میچور فار می ٹو سے. نہیں, ابھی تو کمیٹی بنی, اس کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اب ہونی تھی 19 کو میرے خیال میں, آج ہی ہونی تھی. یہ تو وہ بتائیں گے نا فائنانس منسٹر جو اس کے سربراہ ہیں, کیوں نہیں کر رہے ہیں ابھی؟ ان کو ڈرافٹ نہیں ملا تو کیا آپ کی سجیشن اس پہ کیا ہے کہ یہ جو پاورٹی کا والا, کیونکہ یہ مزمل اسلم صاحب نے بھی یہ تجویز کیا تھا کہ ہم اس پہ چاہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ پلس شیئر کم ہو, پاپولیشن آپ لوگ بہت پیسہ لے جاتے ہیں, پاپولیشن گروتھ کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ جناب جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ ملے گا. یہ غلط بات ہے. پاپولیشن گروتھ از اے سیریس چیلنجنگ ایشو فار اس ڈیفینیٹلی.
کیونکہ ہمارے پاس But that should be the only parameter. No, that should not be the only parameter. But then again, you and I, nobody to decide that. نا وہ جو کمیٹی بیٹھے گی اس پہ ڈیلیبریشن کرے گی یا وہ ریوائز کرتی ہے یا وہی فارمولا رکھتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صوبوں کے وسائل کم کریں. تو یہ جو BSP ہے یہ سارے 700 ارب روپیہ وفاق دے رہے ہیں. آپ پورسٹ آف دا پور کو ہیلپ کر رہے ہیں. وفاق اپنے اخراجات کیوں نہیں کم کرتا؟ ہم یہاں کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں جو وزارتیں ڈیوالو ہو گئی ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ وہ ختم کریں، آپ 300 روپے وہاں بچائیں. وہ اور لینا چاہ رہے ہیں جی ایجوکیشن اور پاپولیشن واپس دے دو. مجھے بتائیں پاپولیشن کیا کریں گے لے کے، یہ کیا کریں گے؟ ملک کی پاپولیشن کو یہ کنٹرول کر لیں گے؟ پولیو کر سکے؟ یہ پولیو تو امیونائزیشن ان کے پاس ہے، کر سکے یہ پولیو؟ تو بڑا اگریسولی اس پہ کام کر رہے ہیں. کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا چکر ہے یہ؟ ہر سال اتنے سارے ہیلتھ پہ آپ لوگ، میں پوچھتا ہوں ادھر سے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو انٹرنیشنلی جو لوگ آتے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے. تو سنبھال نہیں سکے. ٹھیک ہے، لیکن یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اخراجات کم کریں نا، آپ صوبوں کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ جو ڈیولوشن ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا اقدام ہے. مگر ڈیولوشن جو تھی وہ بہت ساری ڈیولوشن صوبے تک ہوئی اور پھر صوبے نے فردر ڈیولپ کرنا تھا لوکل باڈیز کے حد تک. وہ انہوں نے نہیں کیا. لوکل باڈیز کو امپاور کرنا تھا، وہ بھی نہیں ہوا. اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات بہت ساری پروونشلی بھی وہ فنڈز کی تقسیم کا جو معاملہ تھا NFC کے بعد وہ بھی نہیں ہو سکا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاق جو ہے اس نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کر دی ہیں. بہت پہلے تو بہت منسٹریاں ہوتی تھیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن اب جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ 700 ارب روپے جو ہے وہ وفاق کے کھاتے میں. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ صوبوں کو دیں تو پھر صوبے کہاں سے بانٹیں؟ ان کے پاس یہ ایک بڑا سوال ہے. پھر بنیادی جو پرابلم آ رہے ہیں نا، جو بنیادی پرابلم ہے ساری پرابلم کے جو مین جو اس کا آپ سمجھ لیں کہ وہ کرکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجٹ بیلنس نہیں کر پا رہے. آپ جب تک بجٹ بیلنس نہیں کریں گے نا، اور آپ مثال کے طور پہ آپ نے اس دفعہ تقریباً کوئی 7,000 ارب روپے جو ہے وہ قرضہ لیا ہے انٹرسٹ پے کرنے کے لیے. خالی ٹوٹل بجٹ 17,500 ارب روپے کا ہے تقریباً، اس میں 7,000 ارب روپے جو خالی انٹرسٹ پیمنٹ کے 6 سے 7,000 ارب روپے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ایشو ہے کہ وفاق کیا کرتا ہے؟ وفاق ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور پھر وہ بانٹ دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اب میں اپنا خرچہ کہاں سے پورا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی چلے پھر اب آپ. اور صوبوں کو کچھ پڑی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ریونیو جنریٹ کرنا ہے. 0.8% وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، وفاق 10% کر رہا ہے. دیٹس این ایشو ایز ویل. ہاں مطلب پنجاب میں اس دفعہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تقریباً 1,000 ارب روپے کا ٹارگیٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر 900 ارب روپے 900 ارب روپے لاسٹ ایئر بھی کی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پنجاب میں تو یہ تقریباً 1,000 ارب روپے سے زیادہ. محمد صاحب آپ کی اس میں کیا اسسمنٹ ہے؟ یہ تھوڑا سا ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اب آگے بھی ترمیم آ رہی ہے، پھر اس کے بعد NFC بھی ظاہر ہے ڈسکس ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے اگر NFC کو ریکنسیڈر کیا جائے؟ کیا وفاق کو مزید شیئر ملنا چاہیے، صوبوں کا شیئر کم ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی تحریک ہو اپنا پیسہ کمائیں؟ دیکھیں جتنا میں نے ٹائم سپینڈ کیا پارلیمنٹ میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں کچھ ٹویکس ہونی چاہیے. کچھ چیزیں وہاں پہ غلط ہیں، ان کو ٹھیک ہونا. فار انسٹنس بہت ساری چیزیں آپ لیٹس سے ہم دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ صوبوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں مثال دے دیتا ہوں. وفاق بجلی جو ہے نا وہ وابدہ جو ہے نا وہ جنریٹ کر کے دیتی ہے. ٹھیک ہے. چوریاں اس کی ہوتی ہے پروونسز میں، KP میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل کر رہا ہوں. آپ کو ریسپانسبل بنانا چاہیے اس صوبے کو. لیٹس سے اگر KP میں چوری ہو رہی ہے، KP کے اکاؤنٹ سے جتنی چوری ہے اتنے مائنس کر دو، نیٹ ہائیڈل سے کاٹ لیں. ہاں کم کر دیں. ٹھیک ہے. بہت بڑا ہے وہ دے ہی نہیں رہے. نہیں دیکھیں نا جو بھی ہے نا آپ ان سے کاٹیں، آپ ان سے کریں. پھر جو چیز سندھ سے جنریٹ ہو رہی ہے، جو پنجاب سے جنریٹ، جو بلوچستان سے ہو رہی ہے، جو ان کا ایک سگنیفیکنٹ ان کو پروپورشن یا ان کو جو بھی دینا چاہیے وہ ملنا چاہیے، نہیں ملتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں کے فیصلے بھی جو ہم کر رہے ہیں نا وہ فیصلے بھی غلط ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی تک مجھے بتا دے پاکستان کا کیا دنیا کا کوئی بندہ یہ تک بتا دے کہ آپ امپورٹڈ کول کا جو پاور پلانٹ ہے وہ سائیوال میں لگا رہے ہیں؟ کوئی تک نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر ایک بہت بڑے مسئلے ہیں، بہت بڑے مسئلے. میں مثال دیتا ہوں. یہ نیلم جیلم والا جو ہے اس میں ایک دفعہ بنایا، جو ہی سٹارٹ ہوا اس کے بعد ایک طرف سے چھت بیٹھ گئی، اس کو ٹھیک کیا، ایک سال بعد اگلی طرف سے پھر کئی سال جا کے بیٹھ گئی. یہ ساری چیزیں مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس اکاؤنٹیبلٹی کو مس یوز کیا جاتا ہے تھرو نیب. نیب از دی آرم ٹویسٹنگ تھنگ
ناٹ فار دا گورنمنٹس لیکن اٹ از این آرم ٹو ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں اب تو نیب کیا ہے, نہیں وہ بھی دیکھ لینا. اب نیب کیا ہے, میں 10 ارب روپے کی چوری کروں گا نا, نیب کو میں 6 ارب روپے دے کے 4 ارب رکھ لوں گا, میں ساری زندگی اتنا نہیں کما سکتا. آپ زیادہ کہہ رہے ہیں, آپ زیادہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں تو اپنے لحاظ سے وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا اور بھی بہت سارے لیکن دیز آر دا تھنگس جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد, بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحبہ فار یور ٹائم. مجھے بتایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں. جی میں ڈاکٹر. تو ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, سابق سفیر ہیں اور بڑا تجربہ رکھتے ہیں سفارتکاری کے میدان میں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو غزہ سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد تھی, اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا ہے, فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے بھی کیا گیا ہے اور پاکستان سمیت عرب ممالک نے بھی کیا ہے. اس کی سگنیفیکینس اگر آپ ہمیں بیان کر سکیں کیا ہے؟ فلسطینین اتھارٹی کے اس ویلکم کرنے کا ایک سگنل ہے, اور وہ ہے کہ بہت میچور قسم کی ان کی ہمیشہ پیلسٹینین اتھارٹیز وہ بیانات دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا نمائندہ جب یو این او میں بھی جاتا ہے تو بہت میچور طریقے سے اپنے بیانات دیتا ہے وہاں. تو ایک تو یہ اس کا رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی بڑے اچھی طریقے سے سمجھتی ہے یہ بات کہ either you take it or leave it. اگر وہ اس کو نہیں, اور وہ بھی عباس کی طرح اگر کوئی اس پہ احتمال یا اعتراض اگر اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیک ٹو اسکوائر ون اور پھر وہی جینوسائیڈ شروع. تو اس میں پھر جو اس مرتبہ 8 دوسرے ممالک بیچ میں پاکستان سمیت جو بیچ میں آئے ہیں اور بیچ میں پڑے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ خون روزی بند ہو, مسلمانوں کا یہ خون جو وہاں ناحق بہتا رہا ہے وہ ختم ہو دیے ہوئے حالات اور واقعات کے مطابق, تو دیے ہوئے حالات معروضاتی اور ماحولیاتی حالات میں تو یہی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے, مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ کیا اس سے قتل عام رک جائے گا؟ اور پھر حماس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی وہاں پر ایک فریق ہے اور انہی سے ہی جنگ چل رہی تھی, اور ظاہر ہے جس کی وجہ سے غزہ کے لوگ بھی متاثر تھے, تو ان کا ایک فٹ پرنٹ تو ہے, ایک حقیقت تو ہے. تو فلسطینی اتھارٹی کا ایکسپٹ کرنا اپنی جگہ, لیکن حماس اگر نہیں کر رہی تو دیٹ مینس کہ دیر از اے ڈیوائڈ. اس ڈیوائڈ کے ہوتے ہوئے کیا وہاں پر امن قائم ہو پائے گا؟ جی ڈیوائڈ تو ہمیشہ سے رہا ہے ان میں, لیکن پھر بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے, جہاں جہاں کاز ایک ہوتا تھا وہاں ہم آہنگی بھی ہو جاتی تھی. اب ڈیوائڈ کیا ہو سکتا ہے اس پر؟ حماس کی احتمال یہ ہے نا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, تو اس میں تو ابھی ابہام ہے ان 20 پوائنٹس میں بھی. ہتھیار ڈالنے کے لیے یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ آئی ایس ایف کو پہلے دن ہتھیار ڈال دیں. آئی ایس ایف کے لیے لکھا یہ ہوا ہے, جو سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے دوران جو تقاریر ہوئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن کیا جائے گا غزہ کو. وہ تو پہلے 20 پوائنٹس میں ایگری ہو چکا ہے نا کہ, لیکن وہ اسٹیج جو ہے اس اسٹیج پر حماس ایگری ہوا ہے کہ جب فلسطینین اتھارٹی کے ٹیکنوکریٹس ٹیک اوور کر لیں گے اس کے بعد, ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ ظاہر ہے یہ 8 ممالک پھر بھی کوشش کریں گے کہ ایسا ہی ہو کہ. اور پھر پاکستان نے کل, پاکستان کے مندوب ایمبیسڈر افتخار نے کل کیا کہا فلور آف دی سیکورٹی کاؤنسل پر, انہوں نے یہ بات کی کہ ہم تو پاکستان بھی اس میں حصہ لے رہا ہے اور 8 ممالک کے ساتھ اس لیے حصہ لے رہا ہے کہ ہم پروٹیکشن دے فلسطینین کو. لیکن the question here is, اور میں اسی بنیاد پہ چاہوں گا کہ آپ کی بات کروں, کیونکہ عاصم افتخار صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کے اندر یہ کہا گیا, اور ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہمارا مقصد ہے اور اس کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اگریبل چیز ہوگی فار امریکہ اینڈ اسرائیل؟ دیکھیں وہ جو 1967 کا ریزولوشن نمبر, سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن نمبر 242 ہے, اس پر 8 کے 8 ممالک متفق ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اس میں بیچ کا راستہ وہ نکالیں گے, کیونکہ 20 نکاتی پوائنٹ میں جو کہ انیکسچر بن گیا ہے کل کے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 2803 کا, اور اس انیکشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس انیکشن میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ, پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ, کنڈیشنز وڈ بی کریٹڈ which could pave the way and make the path for the Palestinian statehood. Now,
پرابلی آپ کے ویورز یہ جاننا چاہیں گے اسٹیٹ ہوڈ میں تو کافی حد تک رضامندی ہے، گو کہ نیتن یاہو نے کل بیان ایگری کرنے کے بعد 20 پوائنٹس پر، اس کے بعد کل پھر دوبارہ اس میں سے بدک گیا ہے نیتن یاہو کہ نہیں ہم تو اسٹیٹ ہوڈ پر ایگری نہیں کریں گے کیبنٹ میٹنگ کے بعد. لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں اس لیے پڑے گا کہ اب یہ امریکہ کے اپنی پوری مستقبل کے پریسٹیج کا سوال ہے، اور وہ پریسٹیج میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو یہ سارا ہوم ورک کشنر نے کیا ہوا ہے. اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی ہے سر کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو بورڈ آف پیس ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوگی آگے آنے والے دنوں میں، وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ووٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر روس اور چین سائڈ پر رہے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ روس اور چین جو ہے انہوں نے اجتناب کیا ہے جس کو ابسٹین کہتے ہیں، اور وہ بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے تقریر بھی کی ہے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے وقت. انہوں نے 2 اسٹیٹ تھیوری کے بارے میں زور دیا ہے کہ انکارپوریٹ کریں، کیونکہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا ذکر نہیں ہے اس میں، اسٹیٹ ہوڈ کا ذکر ہے، جو میں آپ کو اس سے پہلے بیان کر رہا تھا. فرق اسٹیٹ ہوڈ میں اور 2 اسٹیٹ سولوشن میں یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن اوسلو ایکارڈ 1993 کے مطابق بنا تھا، اور اس میں وہی جو آپ نے بات کی کہ ریزولوشن 242 جو کہ 1967 کے سرحدوں پر واپس فوجوں کو جانے کا ہے اسرائیل کے، اس پر گرے ایریا ہے، اور جس کو ریپلیس کیا، کیونکہ 1967 سے لے کے اب تک جتنی ایکسپینشن کی ہے اسرائیل نے، اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک بڑا بون آف کنٹینشن ہوگا میرے خیال میں. نہیں، بون آف کنٹینشن تو ہے، لیکن تمام کی تمام مسلم دنیا نے اس کے باوجود کہ OIC کے آرٹیکل ان کے جو چارٹر ہے اس کے 7ویں پیراگراف میں دیا ہوا ہے کہ فلسطینین کاز کے لیے سب یکجا ہوں گے. 18ویں آرٹیکل میں دیا ہوا ہے کہ اس کے لیے ایک ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوگا جو اس کو ہمیشہ نیویگیٹ کرے گا. ایسا نہیں کر سکے تو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یا تو اس ضد پر پوری کی پوری OIC یا دنیا اڑی رہے یا پھر میسیکر کراتی رہے. تو اسرائیل تو بالکل تیار تھا کہ میسیکر کر کے اور غزہ کو پہلے کی طرح جس طرح بتدریج قبضہ کیے جا رہا ہے 1948 سے اور پھر 1967 میں اور اب تو قبضہ ہو جانا تھا وہ. تو اس چیز کو میں نے اسی لیے کہا کہ اس وقت معروضاتی حالات میں جو یہ 8 ممالک ہیں انہوں نے ٹرمپ پر انفلوئنس کر کے یہ رکھوایا ہے کہ اس میں پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ اینڈ وچ کوڈ لیڈ ٹو دا سیلف ڈٹرمنیشن. ہمارے مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ ہم اس کو ود القدس الشرف ایز دا کیپٹل. یہ تو ہماری ابھی بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جبیل احمد خان صاحب فار ایلیبریٹنگ اٹ فار اس. اور ناظرین کرام بڑا امپورٹنٹ ہے جی. اچھی بات یہ ہے کہ امن قائم ہو، لیکن ظاہر ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگز اینڈ سو مینی ڈیٹیلز دے نیڈ ٹو بی ڈسکسڈ، اور آئی ایم شیور کہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا بیکاز آل دا مسلم کنٹریز اسپیشلی دا 8 کنٹریز آر آن بورڈ. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.